रहीम और जलील, मुहिम बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। दोस्तों मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदा बाप का, खुदा रूहुल कुद्दूस का, खुदा यीशु मसीह का कि एक बार फिर से उन्होंने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि जिंदा खुदा का पाक सुखन, जिंदा खुदा का कलमा, जिंदा खुदा का कलाम, जिंदा खुदा का वो कलाम जो अब्बद से लेके अज़ल तक कायम और दायम है और रहेगा, वो आपको सुनाने के लिए मैं हाजिर हूँ। दोस्तों जिंदा खुदा का वो कलाम जो सोने चांदी के हजारों सिक्कों से भी ज्यादा कीमती है, जिंदा खुदा का वो कलाम जो शहद के टक्कों से भी ज्यादा शीरीन है, जिंदा खुदा का वो कलाम जो दोधारी तलवार है, जिंदा खुदा का वो कलाम जो आतिशी आग का हथौड़ा है, जिंदा खुदा का वो कलाम जो पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक खुदा की रूह से लिखा गया, खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा है। सो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा रूहुल कुद्दूस के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल और तहरीरी खुदा पाक रूहुल कुद्दूस से लिखा हुआ खुदा के बाइबल मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों आज का कलाम खुदा आप बाखूबी सभी जानते हैं। आज 4th एपिसोड है पहले ही चैप्टर का, मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील में से हम पढ़ रहे हैं उसका पहला बाब, और उसके पहले बाब में जब हम 14वीं पुष्ट के बारे में सीखा था, हम लोगों ने 14वीं नस्ल के बारे में सीखा था, आप सभी जानते हैं और सोशल मीडिया पे जो हमारे बहन भाई हैं वो भी जानते हैं। सोशल मीडिया से एक बहन ने सवाल किया, अर्नस्ट भाई बहुत खूबसूरती से आपने बताया कि कैसे हम यीशु मसीह की नस्ल हैं, वो कि क्या हम यीशु मसीह को बाप कह सकते हैं? या अक्सर आपने हमारे बहन भाइयों को देखा होगा, हमारे बादल भाई आज यहाँ नहीं है, हमारे सनी भाई भुट्टो कॉलोनी के यहाँ नहीं है, वो अक्सर ये दुआ करते हैं यीशु बाप तेरे नाम की तमजीद हो, यीशु बाप तेरे नाम की शुक्रगुजारी हो। तो ये भी सवाल किया गया कि क्या हम यीशु को बाप कह सकते हैं? ओके, दूसरा सवाल हमारे इमरान भाई हैं सेमिनरी में, खुदा उन्होंने बड़ी बरकत दे, हमारे हर दिल अजीज हैं। सो उनकी कुछ कंफ्यूजन थी, उन्होंने कहा ये खुदावंद यीशु मसीह को अर्नस्ट भाई कुछ लोग खुदा कहते हैं, कुछ लोग खुदावंद कहते हैं, कुछ लोग बेटा कहते हैं, कुछ लोग जिंदा खुदा ही उन्हें कहते हैं, तो ये एक्चुअली है क्या? तो मैं जानता हूं खुदावंद ने उनके ऊपर ये भेद खोले हुए हैं, लेकिन अगर वो मजीद कुछ सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो खुदावंद आज उनको और हमको सबको सिखाएगा। हालेलुया। सो दोस्तों आप बाखूबी पढ़ सकते हैं घर पर मुकद्दस मत्ती रसूल का आम खत, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका पहला बाब, और उसका आज लास्ट एपिसोड है। तो खुदावंद ने चाहा तो इस बाइबल स्टडी का रीस्टार्ट इसको करते हुए, इसको कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट हम देखेंगे जो खुदावंद हमें देगा, हम उस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आज इस मत्ती रसूल के पहले बाब की लास्ट एपिसोड है जिसमें हम ये सीखेंगे, फिर आज कुछ चल रहा है वहां पे जिसमें आज हम सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह कैसे बाप हैं, खुदावंद यीशु मसीह कैसे बेटे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह किस तरह खुदावंद खुदा है। ये दोस्तों बहुत ही गहरी चीजें हैं। अगर आप इसको बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर कोई यहोवा विटनेस वाला आपसे सवाल पूछे तो याद है हम लोग भटक भी जाते हैं और कई बार हमें जवाब देना भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम खुदा को नहीं पढ़ते, हम यीशु मसीह को नहीं पढ़ते, हम रूहुल कुद्दूस को नहीं पढ़ते। तो जब इनको नहीं पढ़ेंगे तो उलझों में पड़े रहेंगे, उलझों में पड़े रहेंगे। अब आज जो खुदावंद मुझे देकर यहां पर आया है वो किसी, बेटा आपकी कितनी उम्र होगी हाबिल? 5-6 साल के बच्चे को भी सिखाएंगे ना, उसको भी समझ में आ जाएगा खुदावंद यीशु मसीह क्या है, वो कैसे बेटे हैं और वो कैसे खुदा है, या फिर वो कैसे बाप है। खुदावंद ने इसको बहुत आसान करके आपके सामने रखा है। अगर खुदा की दी हुई हिकमत से, खुदा की दी हुई अकल से आप इसे पढ़ेंगे, अपनी अकल से आप कुछ नहीं कर सकते। अपनी अकल से तो आप साबित ही नहीं कर सकते कि लो जो बेटा है वो खुदा कैसे हो गया, और अगर वो खुदा है तो वो दुआएं किससे कर रहा है? अगर वो खुदा है तो वो क्यों कह रहा है बाप इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। आप कहते हैं वो बाप है, वो खुदा है, तो वो तो किसी और को पुकार रहा है। अगर अपनी अकल से इनके जवाब देंगे तो आप फंस जाएंगे।
تو آج جو خداوند مجھے دینے کو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یاد رکھیے گا مرکزی آیت ہماری وہی رہے گی. مقدس متی رسول کی انجیل لکھا گیا یسوع مسیح کا خداوند یسوع مسیح کا مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا پہلا باب. آپ باخوبی گھر پر پڑھیے گا. ہم 3 ایپیسوڈ میں اسے باخوبی پڑھ چکے ہیں اور اس کے اندر گہرے بھیدوں مکاشفات اور خدا کی دل کی باتوں کو بھی سیکھ چکے ہیں. اور آج ہم سیکھنے کو ہے کہ کیسے خداوند یسوع مسیح باپ ہے, کیسے خداوند یسوع مسیح بیٹا ہے اور کیسے خداوند یسوع مسیح خدا ہے. اگر آپ بیٹا ثابت کریں گے یسوع مسیح کو تو یہ ہماری غیر اقوام کے لیے ہے, کیونکہ وہ اسے بیٹا خدا کا بیٹا نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ کافر ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کافر ہے. خدا سے نہ کوئی پیدا ہوا, نہ اس کو کسی نے جنا, نہ وہ کسی سے جنا, نہ اس کو کسی نے پیدا کیا, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. خدا کے ساتھ کسی کی شرکت نہیں ہو سکتی, وہ واحد خدا ہے. تو اگر ہمیں خدا کا بیٹا اسے ثابت کرنا ہے تو یہ ہمارے غیر قوم کے بھائیوں کے لیے, اور اگر ہمیں خداوند یسوع مسیح کو خدا باپ یا خداوند خدا ثابت کرنا ہے تو یہ ہمارے یہوہ وٹنس بھائیوں کے لیے, یہ ہمارے میسیانی کانگریگیشن آف جوز بھائیوں کے لیے, یہ ہمارے ہولی اسپرٹ اونلی والوں کے لیے, جیسس اونلی والوں کے لیے, جتنی بھی ایسی ڈینومینیشن جو مسیح ہیں جو اس کو غلط بیان کرتی ہیں, یہ ان کے لیے کلام. وہ کہ آج کا کلام ہمارے لیے بھی ہے, ہماری قوم کے لیے بھی, اور یہ غیر قوم کے لیے بھی ہے. اس کا مطلب یہ کلام خدا پوری دنیا کے لیے ہے, آمین. ایمانداروں کے لیے بھی اور غیر ایمان والوں کے لیے بھی, مختونوں کے لیے بھی اور نہ مختونوں کے لیے بھی. جڑا یسوع نو خدا نہیں کہندا وہ غیر ایمان جے اور وہ غیر قوم ہی جے. وہ کی ہے؟ وہ غیر ایمان جو اور غیر قوم جو, اور مسیحیت نہ کوئی لینا دینا نہیں جے, کیونکہ وہ اپنے پاس بانا دی سن کے چل رہے ہیں, اینو تے سن دے ہی نہیں. نبیل بھائی سے بھی ایک سوال کیا گیا کہ خدا جھوٹ بولتا ہے, اس کا بھی جواب دیکھیں گے. خداوند کیا فرماتا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا پریکٹیکل کرنے کو ہوں. میں نے آپ سے کیا کہا کہ خداوند آپ کو اس طرح آج سمجھائے گا کہ 6 سال کے بچے کو بھی سمجھ آ رہی ہے یہ کیا سمجھا رہا ہے. تو میں آپ تینوں بھائیوں سے ایک درخواست کروں گا, ذرا سامنے آئیے گا. آج کا یہ پریکٹیکل آپ لوگوں کے لیے بڑا بخوبی ہوگا. اور حابل بھائی آپ بھی آئیے گا ذرا, آپ بھی آئیے. چھوٹا حابل بڑا حابل, یہ ٹیبل کو نبیل بھائی پیچھے لے جائیں. اب ہم دیکھیں گے کہ خداوند خدا, پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ خداوند خدا کیسے باپ بیٹا روح القدس ہے. یہ 3 چیزیں آج تک ہماری کبھی سمجھ میں نہیں آئی. کوئی کہتا 3 ہے, کوئی کہتا 1 ہے, پھر سمجھانے کی بات ہے تو ہم پزل ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ انہیں دیکھیں. بیٹا یہاں کھڑے ہو جائیں, بس. یہ زندہ خدا ہے. تمثیلاً بات کر رہا ہوں, تشبیہاً بات کر رہا ہوں. یہ خدا ہے, واحد خدا جو اس کائنات کو بنانے والا ہے, اس کائنات کو اپنی مٹھی میں سمائے ہوئے ہے. یہ مٹھی کھولتا اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے. آج آپ تمثیلوں سے سیکھیں گے. یہ زندہ خدا ہے, یہ زندہ خدا ہے. اب اس نے اپنے آپ کو انسانوں پر ظاہر کرنا ہے, اس نے اپنے آپ کو انسانوں پر ظاہر کرنا ہے. اب کیسے کرے گا؟ یہ میری مرضی نہیں ہے, یہ میری عقل نہیں ہے, اور یہ میری سوچ نہیں ہے. میں آپ کو زندہ خدا کی سوچ بتا رہا ہوں, زندہ خدا کی عقل بتا رہا ہوں, اور زندہ خدا کے بارے میں علم دے رہا ہوں. علم کا مطلب ہے جاننا. میں آپ کو جاننے کی کوشش کروا رہا ہوں کہ کیسے آپ زندہ خدا کو جان سکیں گے, اور وہ کلام خدا میں لکھا ہے. اور خداوند کا شکر ہے, خدا کے کلام کو ہم خدا ہی کے دی ہوئی حکمت سے پڑھتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے خدا. انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے. انہوں نے کیسے ظاہر کیا؟ یہ بائبل میں لکھا ہے. کسی کی سوچ نہیں, کسی کی مرضی نہیں. انہوں نے, اس خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا سب سے پہلے باپ کی صورت میں. کس صورت میں؟ باپ کی صورت میں. آپ پرانے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں, آپ کو باپ نظر آتا ہے. پھر اس خدا نے باپ کا جب ٹائم لائن پورا ہو گیا, باپ کا جب ٹائم لائن کام ختم ہو گیا, پھر اس خدا نے اپنے آپ کو, کسی اور کو نہیں, پہلے اپنے آپ کو باپ کی صورت میں ثابت کیا. پھر اس نے اپنے آپ کو بیٹے کی صورت میں ثابت کیا جب وہ زمین پر آیا. کس نے؟ اس خدا نے. کس نے؟ اس خدا نے. کئی لوگ سمجھتے باپ جڑے نا انہیں اپنے آپ کو بیٹا بنا کے ثابت کیا. بھائی باپ کچھ نہیں ہے. باپ جو ہے ایک رشتے کا نام ہے. باپ ایک رشتے کا نام ہے. باپ کی ذات کیا ہے؟ باپ کی ذات کیا ہے؟ انکل ہری نے انکل رنگا رشتہ تیڈ نہ کیے پیو دا انکل ہی تیڈی ذات کی ہے. کچھ ذات تو ہوگی آپ کی. مثال دے رہا ہوں. کیا ہے ذات؟ قادیل. بڑی مشکل ذات ہے. اچھا ذات کے بارے میں بات کریں. مثال دے رہے ہیں, یہ باپ ہے
ان کا جب ٹائم لائن ختم ہوا، اس خدا نے اپنے آپ کو پہلے باپ میں ظاہر کیا، اس خدا نے پھر اپنے آپ کو بیٹے میں ظاہر کیا، اور پھر اب جو دور چل رہا ہے اس خدا نے اپنے آپ کو روح القدس میں ظاہر کیا۔ اب کتنے خدا ہو گئے؟ ایک ہی۔ پھر سوچیں حکمت سے، خدا کی حکمت سے سوچیں، کتنے خدا ہوئے؟ اور کوئی؟ ایک ہی ہے لیکن ایک کیسے؟ شخصیت الگ ہے۔ خدا ایک، خدا تو ایک ہی ہے۔ اب سنیے گا، خدا تو ایک ہی ہے۔ آپ ادھر آئیں، ادھر سے بناؤ۔ خدا تو ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے۔ اس ایک خدا نے اپنے آپ کو پہلے باپ بنا کے ظاہر کیا، پھر یہ ہٹ گیا، پھر اسی خدا نے اپنے آپ کو بیٹا بنا کے ظاہر کیا۔ اب یہ کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں باپ کے پاس تاکہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بخشوں، جو تمہارے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ تمہارے اندر ہوگا۔ انہوں پتہ ہی نال رہتے میرے ہی آسرا ویندے رہندے، استاد اٹھ کشتی پاٹن دئیے مرن دئیے آ کے نو سیٹ کر، استاد آ اے انہوں روٹی دے، انہوں کو کھانا ستے کوئی نہیں، انہوں میرے ہی سہارا لبن دے، کیوں نہ ہون میں انہوں دے اندر ہوں گا، اب میں ان کے ساتھ اندر ہوں گا۔ اس خدا نے اپنے آپ کو پہلے باپ کی ٹائم لائن میں لایا، باپ بن کر کام کیا، پھر اسی خدا نے اپنے آپ کو پھر بیٹے میں لا کر کام کیا، اور اسی خدا نے پھر اپنے آپ کو آج تک اور قیامت تک روح القدس میں کام کیے جا رہا ہے۔ اب خدا کتنے ہوئے؟ خدا تو ایک ہی ہے، تو اس نے ظاہر کیا کیا؟ اس نے تو ظاہر اپنی شخصیت کی ہے، اس نے اپنے آپ کو ظاہر پرسنالٹی کے طور پر کیا۔ مثال کے طور پہ آپ ان کے ابا ہیں، آپ کا بھی کوئی باپ ہوگا۔ ایک ہی بندے کے کتنے رشتے ہوتے ہیں؟ حابل صاحب آپ ہیں، آپ کسی کے بھائی ہیں، ایک رشتہ ہو گیا۔ آپ کسی کے والد بھی ہوں گے آنے والے وقتوں میں، دو رشتے ہو گئے۔ آپ کسی کے بیٹے بھی ہیں تو کتنے رشتے ہو گئے؟ بندے کتنے؟ رشتے کتنے؟ بندے کتنے؟ بھائی رشتے کتنے؟ تو بندے کتنے ہیں؟ ایک۔ رشتے تین اور بندہ ایک ہے۔ رشتے تین ہیں، شخصیات تین ہیں، لیکن پیچھے کام کرنے والا تو ایک ہی ہے، اور وہ زندہ خدا ہے۔ یہی خدا پہلے باپ بنتا ہے، یہی خدا پھر بیٹا بنتا ہے، اور یہی خدا پھر روح القدس بنتا ہے۔ وہ تین خدا تو ہے ہی نہیں بھائی، وہ تین تو پرسنالٹیز ہیں، وہ تین تو شخصیات ہیں۔ ایک وقت تھا جب وہ باپ بن کے کام کر رہا تھا، ایک وقت تھا جب وہ بیٹا بن کے کام کر رہا تھا، اور ایک وقت تھا جو آج بھی روح القدس ہو کر کام کر رہا ہے۔ لیکن خدا تو پیچھے ایک ہی ہے، خدا تو پیچھے ایک ہی ہے۔ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ جے مسیح کی، آئیے بیٹھیے، جے یسوع کی۔ یہ بہت ہی آسان طریقہ جو خداوند نے مجھے دیا، میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ یہاں تک آپ کو پتہ چلا کہ خدا تو ایک ہی ہے، لیکن یہ اس کی شخصیات ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ پرسنالٹیز ہے۔ اب سنیے گا غور سے، خدا باپ بن کر آیا، خدا بیٹا بن کر آیا، خدا روح القدس بن کر آیا۔ سمپل، کوئی اس میں دو ٹوک الفاظ نہیں ہے۔ ہاں جو آیات دی جاتی ہیں ان کے کاؤنٹر آپ اپنی آیات دے دیں، ختم ہو گئی بات۔ مثال کے طور پہ تینوں خدا بنایا تو دند کٹن لگ، تو سنیے گا غور سے۔ مثال کے طور پہ نبیل بھائی سے سوال کیا گیا کہ یار کی خدا جھوٹا ہے؟ وہ دیکھا اپنے آپ نو کہہ رہا ہے کہ میں بیٹا ماں، یا باپ انہوں کہہ رہا ہے میں بیٹا۔ او بھائی باپ اور بیٹے کی تو یہ بات ہی نہیں ہو رہی۔ باپ کے اندر کام کون کر رہا ہے؟ خدا۔ بیٹے کے اندر کام کون کر رہا ہے؟ خدا۔ اور روح القدس کے اندر کام کون کر رہا ہے؟ خدا۔ اب جب آپ کہتے ہیں تو یہ چھوٹی سوچ ہے۔ آپ نے پتہ ہے آپ نے جھوٹا کس کو کہہ دیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی جھوٹا ہے جڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ یار تم اٹھو یہاں سے، تم باہر جاؤ، جاؤ چپ کر کے بیٹھو۔ خدا کیا کر رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ خدا جھوٹا ہے۔ ہمارے یہاں پہ وٹنس کے بھائی انہوں نے کہا نبیل بھائی کو کہ خدا جھوٹا ہے، وہ تو خود کہہ رہا ہے میرا بیٹا ہے، اور بیٹا خود کہہ رہا ہے میرا باپ ہے۔ تو یاد رکھے گا دوستو، ان آیتوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت ساری آیتیں پڑھی ہیں۔ خدا یسوع مسیح اپنے آپ کو ایک بار پھر کہہ رہے ہیں، مکاشفہ 21 باب پڑھے کہ میں تم لوگوں کا باپ ہوں، میں تمہارا بیٹا ہوں۔ وہ پڑھیں گے آیتیں۔ اب مین مدعا کیا ہے؟ آپ نے جانا کہ خدا کی تین شخصیات ہیں۔ اب خدا کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ میں پھر سے آپ دونوں کو درخواست کروں گا، ہونے انہوں نہیں بلا، آپ دونوں ہیں۔ نبیل بھائی بیگ پہ رکھ دیں، ان کو ڈسٹرب نہیں کریں۔
اب خدا کیا ہے؟ آپ نے دیکھا خدا کی 3 پرسنالٹیز تھی، خدا واحد ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا اب یہ واحد خدا ہے کیا. یہاں پہ ذرا چاہیے چھوٹا بچہ تھا، نیل ڈاؤن ہو جائے. ایک منٹ کھڑے رہے کھڑے رہے 1 منٹ. اب یہ واحد خدا ہے، بالکل برابر ہوئی. آپ کو نظر نبیل بھائی آ رہے ہیں، پیچھے والا بندہ تو نظر نہیں آ رہا. مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے نبیل بھائی، یہ زندہ خدا ہے. یہ کیا ہے؟ زندہ خدا ہے. یہ کیا ہے؟ زندہ خدا ہے. کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے نا. اب اس کے بارے میں لکھا ہے، یسوع مسیح کہتے ہیں میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں. کس میں سے نکلا ہے؟ باپ میں سے. اب باپ کے بارے میں دنیا جانتی ہے خدا کا مطلب کیا ہے. بائبل مقدس نئے عہد نامہ اور بائبل مقدس پرانے عہد نامہ میں فرماتا ہے خدا روح ہے. یوحنا 4 باب پڑھ لیجئے اور یرمیا، حزقیل، پیدائش کی کتاب، جتنی پرانے عہد نامے کی ساری کتابیں پڑھ لیں. خدا کیا ہے؟ روح ہے. خدا کیا ہے؟ روح ہے. اور روح کا حال کچھ اس طرح ہے، وہ ہوا ہے، وہ نظر نہیں آتی. اب یہ تو ہو گئی روح جسے ہم خدا کہہ رہے ہیں. یہ تو ہو گئی روح جسے ہم خدا کہہ رہے ہیں. لیکن جو اس میں سے نکلا وہ کیا ہے؟ وہ جسم ہے. آپ نہیں جانتے کہ خدا نے فرمایا آدم کو میں نے کیسے اپنی شکل اور شبیہ پر پیدا کیا. روحانی طور پر ان کے کچھ اور صلاحیت ہے، لیکن جسمانی طور پر بھی ہے بھائی. کیا بائبل میں خدا نہیں کہتا کہ میری آنکھیں جو پوری کائنات پر گشت کرتی ہیں اور دیکھتی ہے، نیک اور بد دونوں پر؟ خدا کی آنکھیں ہیں تو وہ دیکھتی ہیں نا. ہے روح. لیکن خدا نے پھر اپنی شکل اور شبیہ پر بھی پیدا کیا اسے. خدا کوئی کالے رنگ دا گورے رنگ دا نہیں. وہ اپنی صلاحیتیں اور اپنی محبت بتا رہا ہے آپ کو کہ بھائی میری آنکھیں ہیں، میں دیکھتا ہوں، چل میں آدم کی بھی آنکھیں بناتا ہوں. میرے کان ہیں. بائبل میں لکھا نہیں کیا میرے ہاتھ چھوٹے ہیں جو تمہیں بچا نہ سکے. میرا مطلب ہے خدا دے ہاتھ بھی ہے. اور کیا میرے کان بھاری ہے جو تمہاری سن نہ سکے. میرا مطلب ہے کان بھی ہے. خدا فرماتا ہے کہ باپ جو ہے، خدا جو ہے، وہ آدم سے ٹھنڈے پیر عدن میں آ کر پھرتا تھا. تو میرا مطلب ہے پیر بھی ہے. اتنی آسان سی باتیں ہیں، کوئی مشکل بات کسی کو لگ رہی ہو. خدا نے انسان کو اپنی شکل اور صورت پر بنایا. وہ کہ روحانی باتیں اس کی کچھ اور ہیں، لیکن جسمانی بات پر ہم ٹکے رہیں گے. جن کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بیٹا کیا ہے اور بیٹے لفظ کا مطلب کیا ہے. کسی کو پتا ہو بیٹے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ سانو بیٹا پتا کی سمجھ آندا ہے؟ بیوی تے بندہ ہے، انہاں دا ملاپ ہویا تے جڑا پیدا ہویا کی ہے. سانو اینی کوئی عقل ہے. بیٹے لفظ کا مطلب ہے نکلا ہوا. کی نکلا ہوا؟ کیا نکلا ہوا. اب ادھر تو شادی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. خدا کی شادی کا امکان ہی نہیں ہے. کیا بنا خدا شادی کے بچہ پیدا کر سکتا ہے؟ کیا بنا خدا شادی کے بچہ پیدا کر سکتا ہے؟ ارے آدم کو پیدا کیا، ہوا کو پیدا کیا. یسوع المسیح خود ایک جیتی جاتی مثال ہے. تو اے کیوں نہیں ہو سکتا کہ خدا جڑا پیدائش اینج سی یا پیدائش تو پیشتر اینج سی، پہلا اینج سی تے او اینج ہوئیے. اب آپ دیکھ کس کو سکتے ہیں؟ ایک دفعہ پھر آسان کر دیتا ہوں. خدا روح ہے اور ساتھ میں آپ کے جو نکلا ہوا ہے بیٹا. جسم کو دیکھ آپ دیکھ کسے سکتے ہیں؟ بیٹے خدا کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ روح. خدا روح ہے. اور روح کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ خدا روح اس طرح کا ہے کہ آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں تلے کی چوکی ہے. میرا مطلب ہے کہ آسمان تے بہندا ہے تے پیر اور کتنے لگتے ہیں زمین سے. کیا اس طرح کی کوئی مخلوق ہے کائنات میں؟ یہ تمثیلاً بات کی جا رہی ہے. جہاں جہاں پر آکسیجن ہے، جہاں جہاں پر خدا کا وجود ہے، کہاں پر موجود ہے؟ آسمان کے اوپر خدا کا وجود. وہاں پہ وہ اپنا سانس پھونکتا ہے اور فرشتگان اس کی جے جےکار کرتے ہیں. زمین کے اوپر چرند دیکھتے ہیں، پرند دیکھتے ہیں، انسانوں کو دیکھتے ہیں. اور زمین کے نیچے پاتال میں چلے جائیں تو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے پتھروں کے نیچے سانس لیتے ہیں. میرا خدا آسمان سے لے کر پاتال تک ہر ایک مخلوق کا زندہ خدا ہے، کیونکہ وہ ہوا ہے، کیونکہ وہ روح ہے. اس کی روح ہر ایک جاندار کے اندر ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. ہر ایک جاندار کے اندر خدا ہی کی روح ہے. تبھی وہ دیکھتا، بولتا اور سمجھتا ہے. کچھ لوگ کہیں گے تو جانور کیسے زندہ ہوئے؟ تو پیدائش 2 باب پڑھیے گا. پیدائش 2 باب پڑھیے گا. وہاں پر لکھا ہے چرند پرند جتنے بھی پودے اور انسان ہیں سب میں اپنا دم پھونکا اور انہیں بنایا بھی اپنے ہاتھوں سے.
कई लोग कहते हैं सिर्फ आदम को बनाया, हाँ लिखा है आदम को बनाया। 2 बाब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि वहां पर जानवरों को भी अपने हाथों से बनाया। खैर ये एक अलग बात है। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं कि असल में खुदा था और खुदा का बेटा था। कैसे? हमारा कलम है इतना बड़ा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा है। मुतकल्लम खुदा खुद, और कलाम जो उसके मुंह से निकलता है, खुदा और बेटा, बाप और बेटा एक साथ। आप कभी भी मिसमैच मत होइएगा। बाप को बेटे के साथ ही रखना है, खुदा को बेटे के साथ नहीं रखना। कि कभी यीशु मसीह ने आया क्या है खुदा, वो हमेशा बाप बोलता था। क्या बोलता था? बाप बोलता था, क्योंकि बाप और बेटे का रिश्ता तो एक साइड पर, लेकिन इनकी जो शख्सियत है वो खुदा की है। मिसाल एक और दे रहा हूं, जांबाज भाई आइएगा, एक और छोटी सी मिसाल। एक हमारे भाई थे, उन्होंने, वो भी यहाँ पे विटनेस वाले हमारे पड़ोसी भाई हैं, इमरान भाई, कभी आपसे मुलाकात होगी उनका। वैसे अब ये दीन नहीं है, लेकिन खुदावंद ने बड़ी बरकत है। मिसाल के तौर पे अब्बा है, बाप है, ये तो हो गया इनका रिश्ता, बाप का क्या हो गया रिश्ता। लेकिन आपकी जात क्या है? खुदा की। फिर आ जाता है रूहुल कुदुस। एक डिनोमिनेशन ऐसी भी है, इसको खुदा मानती है, इसको खुदा मानती है, इसको खुदा नहीं मानती, कहती है तो बेटा है। तो वो डिनोमिनेशन के बंदे से मैंने पूछा ये क्या है? ये कांग्रेगेशन में से, यानी को जूस जो नरसिंगे बजाते हैं और जो चादरें लेते हैं, ये क्या है? जी हाँ जी, ये खुदावंद की तवानाई, खुदावंद की कुव्वत, दूसरा लिबास। और यही तो है जो दूसरा मददगार है जो हमारे अंदर है। कायनात में एक ही चीज है जो हमारे अंदर हो सकती है, वो खुदा है। उन्होंने कहा ठीक है जी, ये भी खुदा है। कैसे? ये रूहुल कुदुस क्या है? एक रिश्ता। कौन सा रिश्ता? मददगार का। लेकिन इनका जात क्या है? इनकी जात है खुदा की। ये रिश्ता बाप का, इनकी जात क्या है? खुदा की। ये रिश्ता मददगार का, इनकी जात क्या है? खुदा की। ये रिश्ता बाप का, इनकी जात क्या है? खुदा की। अब इस पर जब मैं आया तो मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ये रिश्ता बेटा है। तो जात क्या है? जात पता ही नहीं है क्या है। पता है क्यों? पता है, मगर बोलते हुए शैतान ने जुबान पकड़ ली। ओ भाई, इसको कह रहे हैं ये बाप है और इसकी जात खुदा की है, क्योंकि ये चारों तरफ कायनात में हर जगह मौजूद है। इसको कह रहा है खुदा है क्योंकि ये हमारे अंदर है, और अंदर जो हमारे चीज हो सकती है वो जिंदा खुदा ही है जो अपना कलाम नाजिल करता है। जब इस तरफ आए तो उन्होंने कहा ये तो बेटा है। और जात क्या है? जात उन्होंने कुछ बताई ही नहीं। वो कुछ भी क्या छड़दा, कुछ भी नहीं बताई। पता है क्यों? क्योंकि ये जात भी खुदा की है। उन्होंने नजर आ गया उतो ठोकर खाती, नजर आ गया तो उतो ठोकर खाती और मर गए। वो कहते हैं खुदा तो नजर ही नहीं आती, ना बाप नजर आया, ना रूह नजर आता है, आते नजर आ गया। एक है जो खुदा हो सकता है। इसीलिए उसने कहा तू तो देखकर ईमान लाया, तो मां मुबारक है वो जो बिन देखे ईमान लाएंगे। समझ में आया कुछ आपको? ठीक है जांबाज भी आप बैठे, आप दोनों यहीं पे रहे। अब खुदा, मोहब्बत। मोहब्बत एक छोटा सा आंसर मैं आपको बताता हूं। मोहब्बत का मतलब क्या है? मोहब्बत लोग कहते हैं खुदा से मोहब्बत की दो आई, या खुदा किन से मोहब्बत रखता है। अब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा खुदा किन से मोहब्बत रखता है। आप दोनों से भी सवाल है, तो ये वाकई खुदा ना समझो अपने आप को। खुदा किन से मोहब्बत रखता है? अपने लोगों से मोहब्बत रखता है, जो ईमानदार लोग हैं उनसे मोहब्बत रखता है। ये मोहब्बत कब से आई खुदा में? तो दस जितने मैं गैर कौम बन के सवाल कीते ना, तो फिर तू हाँ हिल जाना है। ये मोहब्बत शुरू से थी। शुरू से कब से? इब्तिदा मतलब जब आदम पैदा हुए, नहीं, उससे भी पहले। उससे पहले क्या थी? आप खुद बता रहे हैं क्या थी खुदा में? मोहब्बत थी। कायनात में कुछ था? कायनात में कुछ नहीं था। तो क्या थी? कायनात में कुछ नहीं था और थी मोहब्बत। तो किससे थी? भाई आदम को पैदा किया तो उससे मोहब्बत हुई। अटपटा सा सवाल है, अगर समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ लीजिएगा। आदम को पैदा किया, उससे मोहब्बत की। चरिंद परिंद पैदा किए, उनसे मोहब्बत की। शाहकार बनाए, सूरज चांद बनाए, उनसे मोहब्बत की। अब कह रहे हैं कि शुरू से है, अब्बत से है। उदो देखो अख भी नहीं बनया, उदो भी मोहब्बत सी। उदो की ना करता ही मोहब्बत नहीं, फरिश्ते भी नहीं थे उस वक्त। चले फरिश्ते भी नहीं थे, अब्बत में फरिश्ते भी नहीं थे।
سر ان کے دل میں محبت تھی کہ میں بھی انسان بناؤں گا, محبت تھی. چلے اس سے بھی پہلے پیچھے چلے جائیں. بالکل آپ نے صحیح پکڑا ہے کہ خدا میں محبت شروع سے ہے. اگر آپ کہتے ہیں اگر خدا یہ سوچتا کہ ٹھیک ہے جی میں آدم کو بناؤں گا, میں فرشتوں کو بناؤں گا, میں مخلوقوں کو بناؤں گا اور پھر ان سے محبت کروں گا, تو یہ شیطان کا کام ہے, یہ خدا کا کام نہیں ہے. خدا آپ سے شروع سے محبت کرتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں جب کچھ بھی نہ تھا تب وہ کس سے محبت کرتا ہے؟ تب بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے اور باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے. اس لیے یوحنا کی انجیل میں کہتا ہے اے میرے ابا, اے میرے باپ, بیشتر کہ جیسے دنیا بنی تھی مجھے جلالی بنا دے, جیسے دنیا سے پہلے میں تیرے ساتھ جلالی تھا اب بھی بنا دے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ایک بار زور سے تعریف. کوئی بھی کہے یسوع مسیح خدا نے اسے یوحنا کی انجیل دے دیں, انہوں نے کہا آج پڑھ لے سارے. یوحنا کی انجیل میں ایک ایک لفظ کو یسوع مسیح کے اوپر خدا بنا کر ثابت کیا گیا ہے. خدا میں محبت ابد سے تھی, کرتا کس سے تھا؟ اگر مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں آج جی واحد خدا ایکو ہی جے, اے واحد خدا جے کنے جے ایکو ہی جے, ایکرے نہ محبت کرے گا, اے تے اپنے آپ نہ محبت کرے گا. اپنے آپ سے محبت کون کرتا ہے؟ حزقیل کی کتاب میں خبیث شیطان ابلیس, سب سے بڑا لوسیفر. سیلفی لفظ سنا ہے نا, سیلفی سیلفشنس سے نکلا ہے, خود غرضی, میں ہی میں, ڈنگے چپے منہ بنا کے میں ہی میں. کون ہے؟ میں ہی ہوں جی, میں ہی ہوں, اپنی کھینچی آؤ. سیلفش سے لفظ نکلا ہے سیلفی, خود غرضی سے, یعنی کہ آپ اپنی جان سے محبت کرتے ہیں, اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں. تو یاد رکھیے گا اپنے آپ سے جو محبت کرتا ہے وہ شیطان ابلیس ہے. وہ کون ہے؟ شیطان ابلیس ہے. کیا خدا نے اپنے آپ سے محبت کی؟ کس سے کی؟ بیٹے سے محبت کی. اور پھر جب دنیا بنی تب بیٹے سے محبت کی. جب کائنات گناہگار ہو چکی تب کس سے محبت کی؟ کس سے محبت کی؟ دنیا سے. کیا یسوع سے کی؟ یاد رکھیے گا دوستو, یہ قربانی سنیے گا, یہ خدا کی قربانی سنیے گا. ایک طرف ہے گند کا لوتھڑا انسانوں کا, گناہ سے بھرے ہوئے انسان, اور دوسری طرف کون ہے؟ یسوع مسیح جو خود خدا ہے, جو اس میں سے نکلا, اس میں سے پیدا ہوا. کیسے پیدا ہوا؟ یہ باپ میں سے نکل کر دنیا میں آیا. اور یس خدا کہتا ہے میں نے آج تک کس سے کیا کہ تو مجھ سے پیدا ہوا؟ میں نے آج تک کس سے کہا کہ تو آج مجھ سے پیدا ہو؟ کیسے پیدا ہوا؟ ماں اور باپ کے تخم سے نہیں, ایسے پیدا ہوا کہ تو مجھ سے جدا ہو کر زمین پر آیا. اور فلیپیوں کی کتاب کہتی کہ تو نے مجھے جسم بخشا, تجھے پسند آیا کہ میں مار کھاؤں, تجھے پسند آیا تاکہ میں مار کھاؤں. اب سنیے گا, ایک طرف پوری کائنات ہے جو گناہ میں پڑی ہوئی, اور ایک طرف زندہ جلالی خدا کا بیٹا خود خدا. دنیا جو گناہ میں پڑی ہوئی اور یسوع جو پاک ہے. دنیا جو گناہ میں پڑی ہوئی اور یسوع جو پاک ہے. لیکن خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ یہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اسے کوڑے پڑے, اسے مارا گیا, اس کی داڑھی کو نوچا گیا تاکہ اس کے مار کھانے سے یہ دنیا شفا پائے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. محبت جب کائنات میں کچھ نہ تھا تو باپ اور بیٹا, جسم اور روح ایک دوسرے سے محبت کرتا تھا. جسم اور روح ایک دوسرے سے کیا کرتا تھا؟ محبت کرتا تھا. لیکن اس محبت میں دراڑ بھی آپ نے اور میں نے ڈالی ہے. یہ چھوٹی قربانی ہے, یہ چھوٹی قربانی ہے کیا؟ جی آج کچھ دے رہے ہیں. کہتے نا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا, جب کچھ نہ تھا تب بھی میں. جی بالکل, بے شک, پیشتر کے کچھ نہ تھا, اب آپ مجھے بھی اپنے ساتھ جلالی بنا دے. یہ کتنی سمپل سادہ سی آیتیں ہیں. یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے جب کائنات میں کچھ نہ تھا, لیکن ان محبت کو بھی توڑا آپ نے اور میرے گناہوں نے. فلیپیو 2 باپ نہیں آپ پڑھتے؟ آپ پڑھیے گا, وہاں پہ کیا لکھا ہے, یہی سچویشن لکھی ہوئی ہے کہ اے باپ تجھے پسند آیا کہ مجھے ایک جسم بخشا جائے, میں انسانوں کے مشابہ ہوا اور خادم کی صورت اختیار کی, اپنے آپ کو نیچا کیا, اپنے آپ کو خالی کیا. کیوں؟ کیونکہ میں خدا کی برابر تھا.
میں خدا کے برابر تھا. خدا کے برابر خدا ہی ہو سکتا ہے. میں خدا کے کیا تھا؟ برابر تھا لینے کے, لیکن میں نے اپنے آپ کو خالی کیا, اپنے آپ کو انسانوں کے مشابہ کیا, اپنے آپ کو خادم کی صورت میں اختیار کیا. لیکن پھر تو نے بھی مجھے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, تاکہ ہر ایک گھٹنا کا آسمانیوں کا ہو, زمین یا زمین کے نیچے رہنے والوں کا ہو, میرے آگے جھکے اور ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع ہی خدا. باپ محبت کرتا تھا. اگر کہتے نا ایک کی سی, تو ایرا مطلب ہے وہ اپنے نہیں کرتے تو یہ سیلفشنس ہو گئی. نہیں, باپ بیٹے سے محبت کرتا, بیٹا باپ سے. میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا. ایک اور چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں, یہ محبت ان کی شروع سے تھی. یہ محبت ان کی شروع سے تھی. کیسے؟ یسوع مسیح نہیں کہتے جیسے میں اور باپ ایک ہے, میں چاہتا ہوں تم سب بھی ہم میں ایک ہو جاؤ. ہو نہیں. ایک اور سوال آتا بڑا زبردست, شمع اسرائیل, سنے اسرائیل تیرا خداوند خدا ایک خدا ہے. تو یہ ابد میں دو کیسے ہو گئے؟ سنے اسرائیل خداوند خدا تیرا ایک خدا ہے, یہ دونوں ایک کیسے ہو؟ ڈکشنری کھولو گے نا, ایک دا مطلب کی ہے, ایک دا مطلب تیانو ایک کی نظر آئے گا, ایک دا مطلب تیانو ایک کی نظر آئے گا. لیکن جو اوریجنل متن جڑا یسوع مسیح نے خدا نے خود لکھوایا ہے اوتھے کے لیے ہے, وہاں پہ آپ کو ایک کے دو مطلب نظر آئیں گے. مثال کے طور پہ آگے محبت 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 پڑھی آنے, لیکن محبت ایک اروزے ہے, ایک ایروس ہے, ایک سٹورگے ہے, ایک فیلیڈیفا ہے. فیلیڈیفا کہتے ہیں, فیلیڈیفیا بھی جو نکلا ہے جو بھائی بہن کی محبت, خاندانی آپس میں محبت, برادرانہ. سٹورگے جو ہے وہ ماں باپ کی محبت, ایروس جو ہے وہ بیوی بندے کی جنسی محبت, اور اگاپے جو ہے وہ الہی محبت. اور لفظ ایک ہی ہے لیکن ان کے کام الگ الگ ہیں. ماں باپ کی محبت میں اور خدا کی محبت میں فرق ہے, جنسی محبت میں اور بہن بھائی کی محبت میں فرق ہے. اسی طرح جب آپ ایک لفظ عبرانی زبان میں پڑھتے ہیں, عبرانی زبان کے اندر جب لفظ ایک پڑھتے ہیں تو وہاں پر دو لفظ ہمیں ملتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے یاخد اور ایک لفظ ہے اخاد. ایک لفظ ہے یاخد اور ایک ہے اخاد. احاد لفظ کا مطلب ہے ایک میں انیک, ایک میں ایک سے زیادہ, ایک میں ایک سے زیادہ. اور یاخد کا مطلب ہے ایک, یعنی کہ میں مثال کے طور پہ کہا موسیٰ ایک ہے, یعنی موسیٰ یاخد ہے, ایک کی ہے موسیٰ دنیا جو. ہارون ایک ہے, ہارون یاخد ہے, ہارون ایک ہی ہے. سنیے گا غور سے, داؤد یاخد ہے, داؤد ایک ہی ہے, دنیا ایک ہی ہے. سلیمان یاخد ہے, سلیمان ایک ہی ہے. لیکن جب میں کہاں گا نا خدا, سنے اسرائیل خداوند خدا تیرا یاخد نہیں, وہاں پہ لفظ احاد آیا ہے. سنے اسرائیل خداوند خدا تیرا ایک ہی خدا ہے. یہاں پہ لفظ یاخد نہیں آیا, یہاں پہ لفظ احاد آیا ہے. اور احاد کا مطلب ہے ایک میں انیک. مثال کے طور پہ خداوند فرماتا ہے آدم اور حوا کے بارے میں, آدم اور حوا کے بارے میں فرماتا ہے, آدم اور حوا کی جب شادی ہوتی تو کہتا ہے آج سے تم کتنی جانیں ہو, تم بدن دو ہو لیکن جان ایک. آج سے تم ایک ہی بدن ہو. جدو نکاح ہوندے نے ساڈے تو کیڑی آیت پڑھی جاندی ہے, تسی ہون ایک ہی بدن ہو. تے ہوندے کنے نے؟ تسی ہون ایک ہی بدن ہوتے, ہوندے کنے نے؟ وہاں پہ لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ احاد استعمال ہوا ہے. یعنی کہ آدم اور حوا اب تم دونوں یکم ہو, اب تم دونوں ایک ہو. ایک کا مطلب وہاں جو اوریجنل متن میں آیا وہ ایک میں ایک سے زیادہ, ایک میں ایک سے زیادہ کی کثرت پائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ گنتی کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب جاسوس گئے ملک کو دیکھنے کے لیے جہاں دودھ کی شہد کی نہریں بہنی تھی, وہاں پہ وہ ایک انگوروں کا گچھا لے کر آ گئے. کیا لے کر آ گئے؟ انگوروں کا گچھا. کتنے گچھے تھے؟ ایک انگوروں کا گچھا لے کے آ گئے. کتنے گچھے تھے؟ ایک. کتنے گچھے تھے؟ انگور کتنے تھے اس میں؟ بہت سارے. انگور کتنے تھے اس میں؟ کچھ سمجھ آ رہی میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ اگر لفظ یاخد ہوگا تو وہ ایک ہی ہوگا, اور اگر لفظ احاد ہوگا تو وہ ایک میں ایک سے زیادہ کی کثرت پائی جاتی ہے. کیسے؟ یسوع مسیح کہتے ہیں جیسے میں اور باپ ایک ہیں, میں چاہتا ہوں تم سب بھی ہم میں ایک ہو. یہ سارے ایک کنج ہون گے. کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی پھینا ہے, کوئی لمبا ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی سانولا ہے, کوئی الگ ہے, کوئی افریقی ہے, کوئی امریکی ہے, کوئی چائنیز ہے, کوئی جاپانی ہے, کوئی رشین ہے, کوئی. تو آپ سمجھ رہے ہیں بات کو, یہ سارے ایک کنج ہو سکتے ہیں.
बाइबल कहती है तुम सब हम में, तुम्हारी नस्ल अलग, तुम्हारी जुबान अलग, तुम्हारा कल्चर अलग, तुम्हारी सकाफत अलग, तुम्हारा रहन सहन अलग, तुम्हारी हरकतें अलग, तुम बोलते अलग हो, तुम जुबान अलग कर, तुम खाते अलग हो, लेकिन जिंदा खुदा फरमाता है जब तुम यीशु पर ईमान लाते हो तो जैसे मैं और बाप एक है, तुम सब हम में एक हो जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। कहन सारे नु एक दे यीशु मसीह के लिए एक बार जोरदार ताली। कहन सारे नु एक दे, लेकिन क्यों एक ने? नहीं, अरे पूरी दुनिया को कह रहे हैं एक हो, पूरी दुनिया को क्या, एक। लेकिन वो एक है, एक में अनेक है, एक में अनेक है। इसी तरह अंगूरों का गुच्छा एक है लेकिन अंगूर बहुत ज्यादा। इसी तरह आदम और हवा को कहा तुम क्या हो, अब से एक हो, लेकिन है तो दो। कुछ समझ में आ रहा है? एक किसे कहा गया? असी उर्दू चेक के पढ़ी है ये, शमा इस्राएल, खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदा है, लेकिन ओरिजिनल जुबान में वहां लफ्ज याहिद नहीं बल्कि एहाद लिखा हुआ है। और एहाद का मतलब है एक में अनेक, एक में एक से ज्यादा की कसरत पाई जाती है। एक कसरत क्या पाई जाती है? रूह की और जिस्म की। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया, बाप को आप नहीं देख सकते, ये रूह है। ये क्या है? रूह है। अगर इसको देखना, जिसने बाप को देखा, जिसने रूह को देखा, जिसने खुदा को देखा, क्या ये है? क्या है? जिसने बेटे को देखा उसने बाप। यीशु मसीह कहता है जिसने मुझे देखा, जिसने यीशु को देखा। अगर आप यीशु को तक लेते हैं, अगर आप यीशु को पा लेते हैं, और यीशु का है ये बाइबल मुकद्दस, अगर आप बाइबल को पढ़ लेते हैं, अगर आप बाइबल को पा लेते हैं, तो आप जिंदा खुदा जो हवा है आप उसे देख लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये है यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं जिसने मुझे देखा उसने। इन आयतों का मतलब क्या है? लोग कहते हैं ओहो तेरी कॉपी सी। अरे कॉपी तो थी, बल्कि कार्बन कॉपी थी। वो कह रहा मुझे देख लो, उसको देखने की जरूरत है ही नहीं। यानी मेरे ते मान ले आए हो, मैं खुदावा, उन्होंने तो तुसी वेख नहीं सकते। क्यों लिखा बाइबल में कि आखिरत में भी, पतरस का पहला खत पढ़ेंगे ना तो वहां लिखा खुदा तक किसी की रसाई नहीं। आप जलाली भी हो जाएंगे फिर भी रसाई नहीं। क्यों? अरे वो है ही हवा, कुछ समझ में नहीं आता हमें। रसाई किस तक है हमारी? बेटे एक ही आयत पढ़ूंगा आपके सामने, आप समझ जाएंगे। अब नहीं, आखिरी आयत, बस आखिरी आयत। हाले तक तुसी की बंदे आ रहे हो? ऐ खुदा वे, वाहिद खुदा जड़ा रूह है, पीछे बेटा है। हाले भी समझ ना आए तो होन समझा जाए। मुकाशफा की किताब। अच्छा, बादशाही करने कौन आएगा? सवाल का दूसरा हिस्सा यह था कि तुसी की नहीं समझते, ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है खुदा झूठ बोलता है। खुदा की बोलता है? झूठ बोलता है। की बोलता है जो आप ही तो कहता खुदा है, तो फिर उन्हें बाप बेटे नु की सौंपी? बेटे नु की सौंपी? बादशाही के इंसाफ करेगा कौन? बेटा। कौन इंसाफ करेगा जी? बेटा। सब आप ईमान रखते हैं? बादशाही करने कौन आ रहा है? यीशु मसीह आ रहा है, बेटा आ रहा है। सोच ले, बेटा ही आ रहा है ना। अब सुनिएगा, बेटे को खुदा क्या कहता है? बेटे को खुदा क्या कहता है? मुकाशफा की किताब 21वां बाब, जहां 1000 साल बादशाही होगी, मुकाशफा की किताब उसका 21वां बाब, और उसकी मैं आपके सामने 5वें आयत से पढ़ूंगा, गौर से सुनिएगा। ये यीशु मसीह आ चुके हैं, अपने लोगों के साथ यह लिखा है। जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा लिख ले क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा कि ये बातें पूरी होंगी। मैं अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा, मैं प्यासों को आब हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वो इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। हाँ जी, यीशु मसीह आ रहा है बेटा की करन, बादशाही करन। बेटा क्या कह रहा है कि मैं उनका खुदा होऊंगा और तुम मेरे बेटे होंगे। जो मुझ पर ईमान लाएंगे वो मेरे क्या होंगे? बेटे होंगे। वो मेरे क्या होंगे? बेटे होंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा। अब जो आ रहा है वो नजर आएगा कि नहीं आएगा? तो बाइबल तो कहती है खुदा रूह से कोई देख ही नहीं सकता। आसमान में जलालियत, जहां पर नूरों के नूर है, वहां पर भी आप रसाई नहीं कर सकते। होन क्या नजर आ रहा है? बेटा नजर आ रहा है। आ जाओ जी जरा हम तुसी पीछे। अब नजर आ रहा है यीशु मसीह, अब नजर आ रहा है बेटा।
اور یسوع مسیح اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ جو مجھ پر ایمان لائے گا میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرے بیٹے ہوں گے، کیونکہ میں ہی الفا اور اومیگا، میں ہی ابتدا اور انتہا۔ اور یہی قول پرانے عہد نامہ میں یہوہ خدا کہتا رہا ہے، اور یہی قول نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح کہہ رہا ہے۔ تو فرق کیا ہوا؟ کوئی فرق نہیں۔ لیکن اب فرق یہ صرف ہوا، پہلے آپ خدا کو نہیں تھے دیکھ سکتے، اور اب خدا کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو آ رہا ہے آپ جانتے ہیں یہ تو وہی ہے جس نے میرے لیے اپنے ہاتھ چھدوا دیے، یہ تو وہی ہے جس نے میرے لیے اپنے پیروں میں میخیں کھدوا دی، یہ تو وہی ہے جس نے میرے لیے اپنی داڑھی کو نچوایا، یہ وہی ہے جس نے میرے لیے کانٹوں کا تاج پہنا، یہ وہی ہے جس نے میرے لیے اپنے آپ کو برباد کیا، میری لعنتیں، میری مصیبتیں، میری بیماریاں، میری مشقتیں اپنے اوپر لے لی، مجھے اس نے بچا لیا اور یہ خود مر گیا۔ آپ دیکھیں گے اور پہچانیں گے یہ تو یسوع مسیح ہے۔ تو روح کہاں گیا؟ خدا کہاں گیا؟ ہم تسی ایک دوجے اندر تو باڑتے نہیں سکتے، ایتھو ہی حساب لا لو، یہ ہے خدا، کیونکہ خدا کا روح اس میں ہے۔ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا، جدو میرا کام مسیح تے میرے تو لگ ہو کے تیرے سامنے دنیا چاہیا، لیکن میرا چلانا لا ہی کون سا؟ رشتہ باپ دا، رشتہ بیٹے دا، پر ہے کی سا؟ خدا سا۔ ایک بات سنا ہے مجھے، خدا آگے انج کرنا ناممکن ہے، نہیں اپنے آپ کی پرسنالٹیز رکھنا ممکن ہے۔ سانو تین نہیں سمجھ جاندیاں تو جے وہ 1000 بن جاندے تے پھر ساں تے دنیا نو پاپا چھو کے رکھنا ہے۔ ہمیں تین سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر آپ کہتے نا ہیں خدا کنج بیٹا بن سکتا ہے، خدا کنج، او بھائی پھر آپ کسی کافر کو مانتے ہیں، کسی شیطان کو مانتے ہیں۔ ہمارا خدا کے سامنے کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں۔ ہاں انسان خدا نہیں ہو سکتا، لیکن خدا انسان بن سکتا ہے۔ ایتھے صدر وزیر اعظم آئیے نا، پینٹ کوٹ پاندے ہیں نا صدر وزیر اعظم، تے جے شلوار قمیض بھی پالے تے کیوں صدر وزیر اعظم نہیں؟ توتی کرتا پالے تے کیوں صدر وزیر اعظم نہیں؟ اتنی آسان سی میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، اور بھائی وہ اپنے آپ کو چینج کر کے آپ کے سامنے آئے، اسی جلال میں آتا تو آپ تو مر کے پھٹ جاتے، مٹ جاتے۔ اپنے آپ کو اس نے خالی کیا، فلپیو 2 میں اس نے اپنے آپ کو خالی کیا، کیونکہ وہ کیا تھا؟ خدا کے برابر تھا۔ یہ بالکل سٹیک آیتیں ہیں۔ اور بائبل مقدس کیا فرماتی ہے؟ اب وہ کہتا ہے کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا۔ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آؤں، اور اب بادشاہی کرنے کے لیے کون آ رہا ہے؟ خود خدا کا بیٹا آ رہا ہے، کیونکہ یہ خود خدا ہے۔ اور خدا کہاں ہے؟ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ باپ کی روح کبھی اس سے جدا نہیں ہوئی، یہ خدا کی روح اس کے اندر۔ یسوع خود آیا ہے، خدا بننے یسوع خود آیا ہے، اپنے آپ کو الفا اور اومیگا کہتا ہے۔ خدا خود زمین پر آیا، اور کیا ہی خوب کسی نے فرمایا کہ آج خالق بن انسان آ گیا، چلنے لائق تیرے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ایک بار زوردار تالیاں۔ آپ دونوں کو بڑی برکت دے، آپ تینوں کو بڑی برکت دے، آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ جے مسیح کی۔ آج خالق بن انسان آ گیا، چرنی لائے ڈیرے۔ اب میرے ساتھ آپ آیتیں دیکھیے گا جو میں نے آپ سے فرمایا، سنیے گا، بس بند کر دیں آیتیں، بائبل بند کر دیجیے، سنیے گا میرے ساتھ غور سے۔ مقدس یسعیاہ نبی کا صحیفہ ایک ایسا صحیفہ ہے جسے کہتے ہیں یسوع مسیح کی انجیل ہے، کیونکہ اس میں یسوع مسیح کے بارے میں بھر بھر کے لکھا ہوا ہے۔ آپ میرے ساتھ دیکھیے گا عیسائیاہ کی کتاب، اس کا 53 چیپٹر، یہاں پر کچھ یہ باتیں لکھی کہ یسوع مسیح کو مارا گیا، کاٹا گیا، انہیں چیر دیا گیا، اور یہ پہلے ہی بتایا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ پہلے ہی بتایا جا رہا ہے۔ آپ سنیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ کیا انسان پڑھ رہا ہے سامنے۔ پورا چیپٹر یسوع مسیح پہ ہے، پرانا عہد نامہ، لیکن سنیے گا غور سے۔ عیسائیاہ 53 چیپٹر اس کے بارے میں لکھا ہے، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا؟ غور سے سنیے گا، ادھر میں پڑھن دیا۔ اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا، نہ اس کی شکل و صورت نہ خوبصورتی، اور جب اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ مار مار کے بیڑا غرق کر دیتا، مار مار کے بیڑا غرق کر دیتا۔ آگے سنو، کہہ رہے ہیں چہرے چ کوئی حسن و جمال نہیں، انسانوں کی طرح چہرہ ہے ہی نہیں،
आम नॉर्मल बंदा वेखे तो डर जाए, उन्होंने मार मार के हाल की कीता है। आगे लिखा है वो आदमियों में हकीर और मरदूर जाना गया। और आगे लिखा है मर्दे गमनाक और रंज का आशना था, गम ही गम ना पड़ा है। लोग उसे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर यानी बेइज्जती और ये बेइज्जती की गई, और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने तद भी उन्हें साडियां मुशक्कतां, साडियां बीमारियां, साडियां लानतां अपने उत्ते ले लियां, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ जाना। अपने आप को खुदा कहना है, अपने आप को खास खुदा का बेटा कहता है। उन्होंने कहा तू खुदा दी लानत तेरे ते, यानी तू खुदा दा मारे होया कुटिया है। फिर आगे लिखा है गौर से सुनिएगा, हालांकि वो हमारी खुताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के सबब से कुचला गया। क्या किया गया? कुचला गया। पैशन ऑफ द क्राइस्ट किसने देखी है मूवी? मेल गिब्सन की। मैं नहीं देखी क्योंकि मेरे जैसी हिम्मत नहीं थी। कुचला गया क्या कहते हैं? जब मेल गिब्सन ये फिल्म बनाई तो यहूदियों ने उस पे एक्शन ले लिया। उन्होंने कहा जे तू है फिल्म ऑन का कीती इन्हों बैन कर दे, तू है हॉलीवुड इंडस्ट्री च टिक नहीं सकता। उन्होंने कहा ना टिकन दो। उसके बाद से आज तक उसकी कोई फिल्म नहीं आई। अब उसको फारिग कर दिया गया। उन्होंने कहा मैं इन्हों बना दांगा। क्यों उन्होंने इतना उसके ऊपर एक्शन लिया? उन्होंने कहा यार हाँ इन्ना जुल्म नहीं कीता कि असा इन्ना नहीं मारे इन्नू आज जिन्ना तू फिल्म चवेवाना। आपको पता पहले सेंसर ऑफ बोर्ड देखता है, बाद में ऑन एयर होती है, ताकि कोई सीन कट करने हो तो वो कट करते। लेकिन उन्होंने देखा वो तो खुद हिल गए कि हाँ भाई इन्ना नहीं मारा, हमने इतना नहीं मारा, इसको बंद कर। उन्होंने क्या मेल गिब्सन कहता है मसीह था, उन्होंने क्या तुहां एरा हाले 5% भी नहीं देखा जो मारे। पैशन ऑफ द क्राइस्ट 5% भी नहीं खुदा की मार की। अब सोचे कितना मारा होगा। बाइबल कहती है, क्या कहती है आपने सुना यहाँ पे? और वो हमारी बदकारियों के सबब से कुचला गया। एरा की मतलब है, कभी टमाटर को टायर के नीचे आते हुए देखा है आपने? टमाटर को टायर के नीचे आते हुए देखा है? क्या हाल होता है उसका? उसे कहते हैं कुचला गया। बाइबल फरमाती है तुम मेरी सारी हड्डियां गिन सकते हो। 206 की 6 हड्डियां नजर आती थी। आप सोचे क्या किया गया उसके साथ। और आगे क्या लिखा है? हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि हम उसके मार खाने से शिफा पाए। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम से हर एक अपनी राह पर फिरा, पर खुदावंद ने हम सबकी बदकरदारी उस पर लादी। वो कहता नहीं अपना जुआ मेरे ऊपर छड़ दो, अपने जिन्ने भी ऐ बोझ से थके हुए मान दो लोगों, मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा क्योंकि मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। और यही लिखा है पर खुदावंद ने हम सबकी बदकरदारी उस पर लाद दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रे जैसे जिबा करने के लिए उसे कोई ले जाता है, उसी तरह भेड़ के बाल कुतरने वालों को भी उसके सामने। मिसाल के तौर पे मैं कोई भेड़ ले गया और बाल कुतरन लगा, बोल दिए भेड़? भेड़ नहीं बोल दी। भेड़ नु छुरा फेरन लगो, कुछ कह दिए ना फेर, नहीं फेर, नहीं बोलती। आपने मुर्गी को कभी हलाल देखा है कैसे उसको पकड़ के चीर देते हैं? वो बेबस होती है। ये था यीशु मसीह। आपके और मेरे गुनाहों में जो अबदी मोहब्बत थी हमने उसको भी तोड़ डाला आपके और मेरे गुनाहों की वजह से। और सुनिएगा आगे खुदावंद क्या फरमाता है, वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसने जमाना के और उसके जमाना के लोगों ने किसी ने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन पर काट डाला गया। अभी लफ्ज क्या है? काट डाला गया। पहले क्या था? कुचला गया। अब क्या है? काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उससे मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और इते कब्र भी शयातीना दे अंदर यानी गुनाहगारा दे अंदर उन्हें कब्र लगी। और इते कब्र भी उन्हां दे नाल सी कि जड़े शरीर सन जो खुदा के कलाम को मानते नहीं थे। और आगे लिखा है और वो अपनी मौत की दौलतमंदों के साथ मुआ। हालांकि दौलतमंदा दे मौत दे विच मुआई नहीं, वो दौलतमंद था जिसकी कब्र थी। वो किसकी कब्र थी? एतवार होमवर्क है, याद करे अजे, बड़ा मशहूर जमाना नाम है जिसकी कब्र च यीशु मसीह ने रखा गया। दौलतमंद था वो। आगे लिखा है हालांकि उसने
اس کی، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا. یسوع مسیح نے کوئی ظلم یا کوئی گناہ کیتا ہے؟ ظلم نہ کیا، اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے. خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا. اب سنیے گا غور سے کہ یسوع مسیح خدا بھی ہے اور یسوع مسیح باپ بھی ہے. جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا. جب اس کی جان قربانی کے لیے گزرانی جائے، جب یسوع مسیح کی جان کی ہوئے قربانی لے گزرانی جائے تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا. یہاں پہ وہ اپنے آپ کو رب بھی کہہ رہا ہے، یہاں پر وہ اپنے آپ کو خدا بھی کہہ رہا ہے، اور یہاں پر وہ اپنے آپ کو بیٹا بھی کہہ رہا ہے. ایک اور آخری حوالہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، عبرانیوں کا خط نئے عہد نامہ سے. کہاں سے؟ نئے عہد نامہ سے. سنیے گا غور سے، سنیے بس، میں آپ کو دے دوں گا سارا کچھ. سنو غور سے، بس آج سنو اور برکتیں لیتے جاؤ. یسوع مسیح کیسے خدا ہے. اب پہلا جے پڑھ لو نا ایک کی نوے عہد نامے چو، ایرے وچ یسوع مسیح کو آپ نے سننا ہے کیا کیا خدا کہہ رہا ہے. خدا اپنے بیٹے کو کیا کیا کہہ رہا ہے. تسی کدی اینو اپنا ابا نہیں کہو گے، تسی کدی اینو اپنا ابا نہیں کہو گے، آپ کبھی اپنے بیٹے کو اپنا باپ نہیں کہیں گے. لیکن خدا اپنے بیٹے کو قدرت کیا دیتا ہے، کیا عظمت دیتا ہے. میرے ساتھ سنیے گا غور سے، عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب اس کی 4 آیت، غور سے سنیے گا. یہاں لکھا ہے، اور فرشتوں کو اس قدر بزرگ ہو گیا کہ اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا، کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے آج تک کب کس سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا. اس تمثیل پر بھی کبھی گہری بات کریں گے. اور پھر یہ کہ اس کا باپ ہوں گا، کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. اور جب پلوٹے کو پھر دنیا میں لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں. آپ سبھی جانتے ہیں تعلیم کن کی ہے. خدا کیا فرما رہا ہے کہ جب میں پلوٹے کو دنیا میں لاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ خدا کے سب فرشتے سے کیا کریں؟ سجدہ کسے ہوتا ہے؟ کہ خدا خود اپنے بیٹے نو کی کہہ رہا ہے کہ یہ نو کرو، سجدہ کرو، کیونکہ یہ بھی خدا ہی جے، یہ بھی خدا ہی جے. ایک خدا ہے، ہم واحد خدا کو مانتے ہیں، یاخد نہیں بلکہ احاد، جو ایک میں انیک پایا جاتا ہے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے وہ اپنے فرشتوں کو ہوائے اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے. مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے، اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے. خدا اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے. اور آگے لکھا ہے، اور تیری بادشاہی کا آسا راستی کا آسا ہے، تو نے اپنی راست بازی سے محبت اور بدکاری میں عداوت رکھی. اور آگے لکھا ہے، غور سے سنیے گا آخری آیت مقدسہ، اے خداوند تو نے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاراگری ہے. یہ ایک بات کے اندر ابھی بات پورا نہیں ہوا. یہ ایک بات کے اندر خدا اپنے بیٹے کو کیا کہتا ہے کہ سب فرشتے جو ہیں اسے سجدہ کریں. سب فرشتے جو ہیں اسے کیا کریں؟ سجدہ کریں. سب فرشتے جو ہیں اسے کیا کریں؟ سجدہ کریں. کیا کہہ رہا ہوں میں آپ سے؟ آپ بول نہیں رہے. سب فرشتے سے کیا کریں؟ سجدہ کریں. تو سنیے گا غور سے، فلپیو 2 باب پہ کیا لکھا ہے؟ خدا کے برابر. سنیے گا فلپیو 2 باب اس کی 6 آیت سے، اس نے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، کس کی صورت پر تھا؟ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. کس کے برابر تھا وہ؟ خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. کس سے؟ الوہیت سے. کس سے؟ جلالیت سے. کس سے؟ الہیت سے. اپنے آپ کے اندر سے خدائی صفتیں ساری نکال دی. کیونکہ میں خدا بن کے گیا تو میں ویکھ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ گناہ میں. کس میں ہے؟ گناہ میں. اب میں کیا کروں گا؟ اپنے اندر سے خدائی کو نکالوں گا. اگر لکھا ہے اور خادم کی صورت اختیار کی. یسوع مسیح خادم تھے. تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، سو خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. جب مجھ استاد اور خداوند نے تمہارے پاؤں دھوئے سو تم پر بھی فرض بنتا ہے ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. وہ انجدہ خادم سے ساڈے پیر ہی دھون لگ گئے. ساڈے بشپاں نے کدی دھوتے نے، ساڈے پوپاں نے کدی دھوتے نے، ساڈے پادریاں نے کدی دھوتے نے، میں کدی دھوتے نے. دھوئے ہوں گے سال میں 10 سال میں ایک بار. یہ روز کی بات کر رہے ہیں. اچھا آگے لکھا ہے، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، یعنی انسان ارگادہ ہو گیا. اور آگے لکھا ہے، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا.
اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، اور اسی واسطے خدا نے بھی اسے سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمین والوں کا ہو، یا زمین کے نیچے پانی والوں کا ہو، اس کے آگے اقرار کرے کہ یسوع ہی خداوند ہے، یسوع ہی خداوند ہے، اور یسوع ہی خداوند ہے، اور توبہ کہتا ہے اے میرے خدا، اے میرے خداوند۔ اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے، خدا کہتا ہے اپنے بیٹے کو، میں نے اپنے بیٹے کو اتنا سر بلند کیا اور یہ کہہ دیا اے خدا تیرا تک عبدالآباد رہے، جتنے فرشتے یسوع کو سجدہ کرے، کیونکہ یسوع نے زمین کی نیو ڈالی اور آسمان اس کے ہاتھ کی کاراگری ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ یسوع خدا کے لیے ایک بار زوردار تالی ہے۔ نام سے یاد آیا تواڈے خدا دا نام کی ہے؟ یہوہ۔ اور کوئی؟ یسوع۔ اور کوئی؟ یسوع۔ نبیل بھائی کے لیے زوردار تالی ہے۔ اکثر ہم بائبل میں پڑھتے ہیں ہمارے خدا کا نام یہوہ ہے، لیکن بائبل تو یہ کہتی ہے خروج کی کتاب میں ہوں سو میں ہوں اور میرا نام ابد تک، یہ آج تک کسے نہیں لیا۔ پھر یرمیہ کی کتاب پڑھے رب الافواج، اے بھی نہیں کسے لیا۔ پھر آگے چلے دانیل کی کتاب رب العالمین، اے بھی نہیں کو لیتا، پتہ کیوں؟ مشکل لینا۔ دانیل کی کتاب پڑھے حی القیوم، اے بھی نہیں کو لیتا، سانو ایک کوئی نام آندا ہے یہوہ۔ 99 سے زیادہ نام ہے خدا کے۔ کتنے نام ہیں؟ 100 سے زیادہ نام ہے، لیکن یہ سارے نام صفتی نام ہیں۔ صفتی نام مثال کے طور پہ یہوہ کا مطلب کیا ہے؟ بچانے والا، نجات دینے والا، یہ صفت ہے خداوند کی۔ رب الافواج کا مطلب کیا ہے؟ آسمانی فوجوں کا رب، عربی زبان کا لفظ ہے یہ، آسمانی فوجوں کا رب، یہ بھی صفت ہو گئی خدا کی۔ ہاں جی، آسمان دی فوجوں کا رب ہے۔ لشکروں کا خدا، اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی جو زمین پر لشکر ہیں یہ ان کا بھی خدا ہے۔ ہاں جی، صفت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ قدیم الایام، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ خدا ہو جڑا قدیم تو ہے، یہ سب سے پہلے، یہ بھی صفت ہو گئی۔ بائبل فرماتی ہے تمہارے خدا کا نام کیا ہے؟ بائبل زبور کی کتاب میں کہتی ہے کہ خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت بخشی، خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عزت بخشی، خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ یسوع کو عزت بخشی، کیونکہ یسوع ہی خدا ہے اور ہمارے خدا کا نام یسوع مسیح ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ ایک بار پھر سے زور سے کریے۔ آخری بات کرنے کو، یہوہ اور یہوشوا، یسوع مسیح کا ریئل نیم جو عبرانی یونانی زبان کے اندر ہے وہ یہوشوا اور یہوہ، یہوشوا اور یہوہ، یہوہ اور یہوشوا۔ یہوہ کہتے ہیں بچانے والا۔ اب ذرا اس کو یہوہ کو سائڈ پہ کر دیں۔ یہوشوا، یہوشوا دو لفظوں کو لے کر بنا، جسے آپ انگلش میں جیزس کہتے ہیں، اردو میں یسوع کہتے ہیں، اور پنجابی میں یسوع کہتے ہیں۔ یہ تین نام آپ کے سامنے، لیکن اوریجنل متن میں جو یہ لکھی گئی بائبل وہ ہے یہوشوا۔ جیسے اوریجنل متن آپ نے جانا، ایک کو کیا کہتے ہیں؟ آخد بھی اور احاد بھی، یاخد بھی اور احاد بھی۔ اسی طرح اوریجنل زبان کے اندر یہوشوا لفظ ہے، یہوشوا دو لفظوں کو لے کر ملا ہے۔ کتنے لفظوں کو؟ دو لفظوں کو لے کر ملا ہے۔ تو پھر کیا یہوہ ہمارا خدا نہیں؟ سنیے گا غور سے، یہوشوا دو لفظوں کو لے کر ملا، یہ اور شوا۔ یہاں ابھی بورڈ نہیں ہے یہاں پر، ورنہ آپ کو ایک دم کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن سمجھیے گا، کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ یا اور شوا، یہوشوا، یا اور شوا، یہوشوا۔ یہاں کا مطلب کیا ہے؟ یہ سایہ نبی کی کتاب اور زبور کی کتاب پڑھیں تو یہاں کا مطلب ہے یہوہ، اور شوا کا مطلب ہے نجات دینے والا۔ یہاں کا مطلب ہے یہوہ اور شوا کا مطلب ہے نجات دینے والا۔ ارے یسوع نام کا مطلب یہ ہے کہ یہوشوا، 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 یسوع کا مطلب ہے یہوہ، نجات دینے والا۔ یسوع نام کا مطلب یہ ہے۔ جیسے آپ نے پرسنالٹیز میں کیا پایا؟ ایک ہو گئے نا، میں اور باپ ایک ہیں۔ شخصیت میں کیا ہے؟ میں اور باپ، یعنی بیٹا اور باپ ایک ہیں، میں اور باپ ایک ہیں، جسم اور روح ایک ہیں، جسم اور روح ایک ہیں۔ تو یہی تو وہ کہہ رہا ہے، یہوہ اور یہوشوا ایک ہی ہے، یہوہ اور یسوع ایک ہی ہے۔ ارے میرے نام میں ہے
जिंदा खुदा का नाम पाया जाता है, क्योंकि इमैनुएल का मतलब है खुदा यहोवा यीशु के साथ है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा यीशु के लिए एक बार जोरदार ताली। दोस्तों खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे, खुदा हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। हालेलुया, आसमानी बाप तेरे नाम की तमजीद हो।